आग का भी आपने बात की, अच्छा सवाल किया। इस वक्त अगर आप एवरेज देखें, मैंने पिछले साल का कंपैरिजन किया था, 1055 आग लगी कराची शहर में। सिर्फ 1055 आग के वाक़यात हुए कराची शहर में। तो वो 1055 जो आग के वाक़यात हुए, वो आग किसने बुझाई? कोई मखलूक तो नहीं थी, वो यही KMC और जो हमारे रेस्क्यू 1112 के जो अमल दरामद हैं, जो उनकी मशीनरी है, उसी ने आग बुझाई। एक वाक़या, एक संगीन वाक़या हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साले गुल प्लाजा तो आपको याद होगा, कराची के शॉपिंग मॉल जहां पर मजमूई तौर पर तकरीबन 70 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए थे। उसके बाद हमने देखा कि बड़े बड़े दावे तो किए गए लेकिन अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन अब एक जुडिशल कमीशन बना दिया गया है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। ये जुडिशल कमीशन क्यों बनाया गया है? क्या इस जुडिशल कमीशन बनाने के बाद आइंदा से अगर किसी शॉपिंग मॉल को आग लगेगी तो क्या उन लोगों को बचाया जा सकेगा? और इस जुडिशल कमीशन बनाने के बाद क्या जो ज़िम्मेदार हैं, उनका तय्युन किया जाएगा या उनको सज़ाएँ होंगी, क्या होगा? हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आदिल जवाद मौजूद हैं। आदिल भाई, आग लगी और हमने कवर भी किया सारा, और कराची में ये पहली आग नहीं थी। लेकिन अभी हमने देखा कि जुडिशल कमीशन बना दिया गया है। तो ये ऐसे ही है जैसे हम वो बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई भी वाक़या होता है, एक्शन होता है, नोटिस होता है, कमीशन बना दिया, GIT बना दी और वो फिर वही फाइलों की नज़र हो जाता है। तो अब आप यानी आप कह रहे हैं तारीख पे तारीख। तारीख पे तारीख। जी बिल्कुल, ये जो है ना, ये तारीख पे तारीख का जो सिलसिला है ये जारी है। और देखें, ये साने गुल प्लाजा पे कमीशन बनाएं या इंक्वायरी कमेटीज़ बनाएं या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो, देखें ये सिर्फ जो है पाकिस्तान में मैं भी 25 साल से सहाफ़त में वाबस्ता हूँ। ये काम उस वक्त किया जाता है जब आप किसी भी इंक्वायरी को, किसी भी सान्हे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में इंटरेस्टेड नहीं होते। उसकी वजह यह है कि देखें, ये कमीशन जो है बना है, लेकिन इससे पहले भी 2 इंक्वायरी कमेटीज़ बनाई जा चुकी हैं। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी जिसमें कमिश्नर कराची और एडिशनल IG कराची अपना आज़ाद खान साहब, जो कि एक बड़े रेपुटेबल ऑफिसर हैं, उन्होंने एक इंक्वायरी की, फैक्ट फाइंडिंग की। और उस फैक्ट फाइंडिंग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ये बात सामने आई कि गुल प्लाजा में 50 से ज़ायद दुकानें, यानी टोटल रेगुलराइजेशन जो सब सालों गुज़श्ता, यानी 80s में गुल प्लाजा बना और उसके बाद उसमें मुख्तलिफ़ अदवार में तो उसमें तामीरात होती रहीं, इर्रेगुलर, गैर कानूनी तामीरात। और वो गैर कानूनी तामीरात जो है वो जारी रहीं 2000, यानी चंद साल पहले तक। गॉड नोज़ के शायद अभी भी जारी हूँ, इससे पहले, इस साने से पहले भी जारी हूँ। क्योंकि जो आखिरी उसको रेगुलराइज़ किया है, उसकी इलीगल तामीरात को, गैर कानूनी तामीरात को, वो 2014 में किया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने। और उस रेगुलराइजेशन के साथ गुल प्लाजा में 1102 दुकानें थीं। जबकि जब ये इंक्वायरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने उसको जब डिटरमिन किया है कराची पुलिस चीफ की सरबराही में, तो पता लगा वहाँ 1150 से ज़्यादा दुकानें, तकरीबन 1152 दुकानें। तो ये 50 दुकानें, ये भी उन्होंने बताया कि वो किस तरह वजूद में आई। गुल प्लाजा के 18 एग्ज़िट थे, 18 में से 13 कर दिए गए, यानी वो जो 5 एग्ज़िट बंद किए गए, वहाँ दुकानें क्रिएट की गई। फिर गुल प्लाजा के जो इमरजेंसी एग्ज़िट्स थे उनको बंद किया गया दुकानें क्रिएट करने के लिए। गुल प्लाजा के दाखिली और ख़ारजी रास्तों को बंद किया गया। तो ये 50 से ज़ायद दुकानें, जिनका एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50 से 60 लाख रुपए किराया वसूल करती थी गुल प्लाजा की इंतज़ामिया। ओके, महाना 17 लाख रुपए वो मेंटेनेंस की मद में वसूल करते थे, और 50 से 60 लाख रुपए, और कुछ लोग कहते हैं शायद वो 1 करोड़ रुपए तक जाती है, क्योंकि गुल प्लाजा में दुकान इंतहाई महंगी थी और ये ज़्यादातर किराएदार थे। ये इंतज़ामिया, जो कि तनवीर पास्ता साहब हैं, जो उसके सदर हैं, सबसे बड़े वो रिस्पॉन्सिबल हैं, अभी तक उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया। कैसे आप गुल प्लाजा की इंतज़ामिया जो है वो 50 से ज़ायद दुकानें, इमरजेंसी एग्ज़िट, दाखिली ख़ारजी रास्तों पर बनाकर, और वो अभी भी जो है वो घूम रहे हैं। कभी उनके साथ गवर्नर खड़े हो जाते हैं, कभी उनके साथ एयरवाई के जो सरबराह सलमान इकबाल खड़े हो जाते हैं। कोई पूछे, भाई तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम लोगों के, यानी लिटरली ये जो 70 से 75 लोग जाँ भाग हुए हैं, जिसमें लोगों की फैमिलीज़ गई हैं, जवान बच्चे गए हैं, कमसिन बच्चे गए हैं, आज तक ये भी पता नहीं लग सका है कि सही फिगर क्या है,
70 ہے 75 ہے اچھا، ان یہ کے تو بہت آسان ہے نا، اس کے لیے میرے خیال سے جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی گورنمنٹ کے لیے صحیح فگر بتانا کہ کتنے لوگ جان سے گئے ہیں، کتنے زخمی ہیں، تو اس کے لیے تو جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا آپ یہ جو بتا رہے ہیں کہ تنویر پاستہ جو ہے انہوں نے اتنی دکانیں بنائی، سب کچھ کیا، لیکن دکانیں بنائی بعد میں، پہلے تو ان کو اجازت دی نا ایس بی سی اے نے، جو ریلیونٹ ادارے تھے، تو یہ تو ان کی نیگلیجنس پہلے۔ نہیں جی نہیں دیکھیں اجازت نہیں دی گئی نا، یہ تو انکوائری رپورٹ میں فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو ہے اس میں بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ 2014 تک جو بھی اللیگل تعمیرات کی گئی تھی، جو بھی اللیگل کنسٹرکشن کی گئی تھی، اس کو 2014 میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس کو ریگولرائز کیا، اور ان کی ریگولرائزیشن اور وہ جو میپس جو موجود ہیں سندھ بلڈنگ کنٹرول اس کے مطابق گل پلازا میں 1102 دکانیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ 1102 کے بجائے 1152 یا 54 کیسے ہوئیں؟ یہ دکانیں ایمرجنسی ایگزٹس پہ بنی، 18 میں سے 5 رہ گئے، داخلی اور خارجی راستے بند کیے گئے، وہ جو سیڑھیوں کا جو وہ ہے فاصلہ اس کو کم کیا گیا، نیرو کیے گئی گلیوں کو، اس کی جو کوریڈورز ہیں ان کو نیرو کیا گیا، اور اضافی دکانیں کریٹ کی گئیں۔ اور وہ اضافی دکانیں کیوں کریٹ کی گئیں؟ کیونکہ ماہانہ 50 سے 60 لاکھ 70 لاکھ روپے آمدنی تھی اس سے، اور وہ آمدنی کس کو جاتی تھی؟ وہ گل پلازا کی انتظامیہ کو جاتی تھی۔ تو گل پلازا کی انتظامیہ ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے ان 70 سے 75 لوگوں کی ہلاکت کی، ان کی قتل کی ذمہ دار ہے۔ ہاں، یہ تو بڑا یہ براہ راست رسپانسبل ہے۔ تنویر پاستہ اور اس کے گروپ کو فوراً، مطلب اس کے لیے جوڈیشل انکوائری کیا، ہمارے پاس قانون موجود ہے، ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، انویسٹیگیشن آن پروسیس ہے، کیوں نہیں حراست میں لیا گیا اب تک؟ ایڈیشنل آئی جی کراچی کیا کر رہے ہیں؟ آئی جی سندھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا سندھ گورنمنٹ، اچھا پھر دوسرا ادارہ جو اس میں رسپانسبل ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، جس کا کام تھا کہ وہ اس کو دیکھتا کہ غیر قانونی تعمیرات کی جا رہی ہیں، انہیں رکواتا، ایمرجنسی ایگزٹس کو کھولتا۔ 2021 میں ایک فائر سیفٹی سروے کیا گیا سول ڈیفنس کی جانب سے، اس میں بتایا گیا کہ گل پلازا میں فائر سیفٹی کے حالات بہت برے ہیں، ایمرجنسی ایگزٹس نہیں ہیں، کھڑکیوں کو بند کر دیا گیا کنکریٹ کے ذریعے یا اس کے ذریعے سلاخی لوہے کی سلاخوں کے ذریعے، سب کچھ موجود تھا۔ تو کہاں سوئے ہوئے تھے سب لوگ؟ تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سب سے پہلے گل پلازا کی انتظامیہ، ان میں سے کسی کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ یعنی کتنی بے حسی کے کس لیول پہ ہم پہنچ چکے ہیں کہ یہ 75 لوگوں کی جانیں ہم بھول بھی گئے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے 3 ہفتے ہو گئے نا اس بات کو، تو اب بھول گئے ہیں۔ ابھی نئے ایشو آئے ہیں، کہیں بسنت آ گئی تو جی وہ اسلام آباد میں ایک اور ثانیہ ہو گیا۔ ہاں، تو یہ ہم لوگ بہت جلدی بھول جاتے ہیں، ان 75 لوگوں کی جانوں کو ہم بھول گئے ہیں۔ کل میں سن رہا تھا سندھ کے وزیر اطلاعات جو ہیں شرجیل انعام میمن صاحب فرما رہے تھے کہ جو باقی 150 آگے لگی انہیں کس نے بجھایا، اور اور یہ تو وہ اس طرح بات کر رہے تھے جیسے کہ، اور اسی رپورٹ میں وہی شرجیل انعام میمن صاحب جو کہ اس کمیٹی کے کیبنٹ کی سب کمیٹی کے ممبر بھی تھے جس میں یہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ پیش کی گئی، اور اس میں بتایا گیا کہ فائر سیفٹی اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے، فائر سیفٹی ڈپارٹمنٹ کے پاس جدید آلات نہیں ہیں، فائر سیفٹی اور ریسکیو 112 فائر سیفٹی اور یہ آپس میں انٹیگریٹڈ نہیں ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر شرمندہ ہونے کے، وہ بڑے دھڑلے سے کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے پورے پاکستان میں اسی طرح کے معاملات ہیں، آگے لگتی ہیں۔ لیکن یار میں تو حیران ہوں، مطلب لیکن ایک اور انفارچونیٹ بھی ہے نا عادل صاحب، کہ دیکھیں جیسے یہ انسیڈنٹ ہوا، کراچی کی سیاسی جماعتیں انہوں نے ایک نئی بحث شروع کر دی کہ آپ صوبے کے اندر ہونا چاہیے، کراچی کو وفاق کے اندر ہونا چاہیے۔ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ گل پلازا کی پہلے انتظامیہ ذمہ دار ہے، اس کے بعد اور یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے اس میں تو ڈائریکٹلی موٹے موٹے نام ہے نا، میئر کراچی جن کی بنیادی ذمہ داری تھی، کمشنر کراچی جن کی بنیادی ذمہ داری تھی، جیسے آپ انتظامیہ کہہ رہے ہیں گل پلازا کی، تو یہ پھر جوڈیشل کمیشن کیا ان کو سزائیں دے گا؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ صرف جو انتظامیہ ہے گل پلازا کی اس کو پکڑ لیا جائے، اس کے پکڑنے سے معاملہ حل ہو جائے۔ سر ماضی میں جو جوڈیشل کمیشن بنتے رہے ہیں ان کا کیا نتیجہ نکلا ہے؟ ان کی سفارشات پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ سے لے کے اور یہ آپ جو ہے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری فائر تک ہر جگہ جوڈیشل کمیشن بنتے رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ عوامی جذبات کو ٹھنڈا کیا جائے، انہیں جو ہے کسی اور طرف انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ ہاں حکومت کچھ کر رہی ہے، اور اس کے بعد لوگوں کے مسائل اتنے ہیں، ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ لوگ بھول جاتے ہیں مسائل۔ ہمارے یہاں روزانہ اتنے بڑے بڑے سانحات ہوتے ہیں
کہ وہ پچھلا سانحہ بھول کے نئے سانحے میں لگ جاتے ہیں، تو لوگ بھول جاتے ہیں لوگوں کی زندگیاں گزارنا، لوگوں کے لیے جن لوگوں کے لال گئے ہیں، جن کے جوان بچے گئے ہیں، جن کی خواتین گئی ہیں، جن کے کم سن بچے گئے ہیں، انہیں زندگی تو گزارنی ہے نا، زندگی گزارنی کوئی آسان ہے اس ملک میں؟ تو وہ بیچارے اپنی زندگی میں دوبارہ سے لگ جاتے ہیں. اور یہ جو ہے حکومتیں اور ہمارے حکمران اتنی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہے. یہ جو ہم نے 150 آگے تو بجھائی ہے نا، ایک نہیں بجھی 75 لوگ مر گئے، تو کیا ہو گیا؟ اتنا زیادہ شور کیوں کر رہے ہیں؟ تو باقی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اس حکمران، دیکھیں اپوزیشن ہو یا حکومت ہو یا دیگر سیاسی جماعتیں ہوں، یہ سب اس سسٹم کا حصہ ہے، اس ملک کی اشرافیہ ہے. چاہے وہ بڑے بزنس مین ہوں، تنویر پاستہ جیسے، جن کے لیے بڑے بڑے بزنس گروپ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے لیے سندھ کے گورنر کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے لیے سندھ کے وزیر اعلیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، جنہیں میٹنگز میں بلایا جاتا ہے. ایک مرکزی ملزم کو آپ مین آپ کی جو ہے کمیٹی کی میٹنگز میں بلاتے ہیں، ان کی رائے لیتے ہیں. بھائی وہ مرکزی ملزم ہے. دیکھیں کرپشن کبھی بھی ایک طرفہ نہیں ہو سکتی کہ سرکاری ادارے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کرپشن کرے. کرپشن ہمیشہ دو طرفہ ہوتی ہے. کوئی ارریگولر کام کر رہا ہوتا ہے، کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے عوض میں کرپشن نہیں کی جاتی ہے نا، اس کے عوض پیسے نہیں جاتے، رشوت دی. تو جب آپ غیر قانونی طور پہ دکانیں بنا کے 50 لاکھ 70 لاکھ روپے مہینہ کما رہے تھے، تو آپ نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو خاموش رکھنے کے لیے پیسے دیتے ہوں گے نا، یا ان اداروں کو پیسے دیتے ہوں گے جن کی ذمہ داری ہے کہ آپ غیر قانونی تعمیرات نہ کریں. تو سب سے پہلے جب آپ تک ان کو گرفتار نہیں کریں گے، انہیں رسپانسبل، انہیں تو سزا دینی چاہیے. اگر آپ ایک بار اس انتظامیہ کو سزا دے دیں، بلدیہ ٹران فیکٹری فائر میں بھی یہی ہوا تھا. وہ یہ کہہ کے بچ گئے تھے کہ ہمیں ایم کے ایم نے جی، انہوں نے اس کو سیاسی رنگ دے دیا تھا اس وقت، کیونکہ ایم کے ایم کے خلاف آپریشن وغیرہ چل رہا تھا. اور ایم کے ایم سے معاملہ نہیں، آپریشن تو نہیں شروع ہوا تھا، لیکن ایم کے ایم کے اوپر انہوں نے ڈال دیا کہ جی ہمیں بھرتا کرنا. لیکن اصل میں تو بلدیہ ٹران فیکٹری، وہ جو سندیلا برادرز تھے جو کہ اس مالک تھے اس فیکٹری کے، جو گارمنٹس فیکٹری تھی، اصل میں تو وہ ذمہ دار تھے نا. وہ تو بھاگ گئے، بیرون ملک آتے ہی نہیں اب. اچھا، اس میں بھی یہی کامن ایشو تھا. کامن ایشو تھا، یہی چیز تھی. دروازے بند تھے، یہی لاک لگائے گئے تھے کہ چوری نہ ہو گارمنٹس کے آئٹم. سلاخوں سے کھڑکیاں بند کی گئی تھی، ایمرجنسی ایگزیکٹلی سیم تھا. اس وقت اگر آپ ان کو سزا دے دیتے تو آج کوئی گل پلازا نہ ہوتا. اور آج اگر آپ گل پلازا کی انتظامیہ کو، بیسک ذمہ داری ان کی ہے، آپ ان کو رسپانسبل کریں. یہ خود بتائیں گے کس کس کو پیسے دیتے تھے، کس کس کو پیسے دے کے انہوں نے الیگل تعمیرات کی. ایگزیکٹلی. اور یہ بڑے لاجیکل پوائنٹس ہیں جو عادل جواد صاحب نے اٹھائے ہیں کہ ابھی جوڈیشل کمیشن تو چلیں آپ نے بنا دیا. جوڈیشل کمیشن سے پہلے یہ بہت واضح ہے کہ جو دکانیں بنائی گئی، جو آزاد خان صاحب کی سپرویژن میں ایک رپورٹ بنائی گئی، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ تقریباً 50 سے زائد یہ دکانیں تھیں جو کہ انلیگلی، غیر قانونی طور پر تعمیر کی گئی تھی. اب ظاہر ہے جب ایک پلازے کے اندر کوئی غیر قانونی دکان بنائی جائے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو خالی سپیس تھی، وہ سٹریٹس ہو سکتی ہیں، انسائڈ سٹریٹس ہو سکتی ہیں، وہ جو خالی جگہ تھی، ان خالی پوائنٹس کو جو ہے وہ فل کیا گیا. اب اس میں کس نے رشوت دی، کس نے سہولت کاری کا وہ کام کیا، یہ سب پتہ چل جائے گا. ایس پی سی یا ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ ایک بڑی ایک کمیشن بنائیں اور کمیشن کا انتظار کیا جائے کہ کمیشن کی کیا رپورٹ آتی ہے، کیا وہ فیصلہ کرتا ہے، تو یہ بہت واضح ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ غیر قانونی طور پر تعمیرات کی، جو لوگ 70 سے زائد جان کی بازی ہار گئے، یہ ان کے ذمہ دار ہیں، ان کی جانوں کے ذمہ دار ہیں. بہرحال کمیشن بننا، اور وہی جیسے آغاز میں کہا کہ تاریخ پہ تاریخ یہ ایک روٹین پریکٹس ہے، اور یہی ہم دیکھتے ہیں. سانحے کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس سے بڑا سانحہ ہو جاتا ہے اور ہم بھول جاتے ہیں. ڈیلی اسکوپ ٹی وی کوشش کرے گا آپ کو اسی طرح اپڈیٹ رکھے. پلیز سبسکرائب دس. اور آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس سارے انسیڈنٹ کو لے کر ضرور بتائیے گا. تھینک یو ویری مچ.